बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मियां साहब के इस्तीफे का एक और इमरानी मुतालबा, हुसैन नवाज की तस्वीर कहानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परिंदों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हिजरत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूं कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? आजकल सियासी हालात की तेजी के साथ साथ एक दूसरे को मशवरे देने में भी तेजी आ गई है। इमरान खान नून लीग को मशवरा दे रहे हैं कि पैनामा की झुंझलाहट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं देखना, वहां हम खड़े हैं हिफाजत के लिए। नून लीग इमरान खान को मशवरा दे रही है कि हमारी फिक्र छोड़ो, अपने KPK पर तवज्जो दो, वरना अगले इलेक्शन में वो भी नहीं रहेगा। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त किसी को मशवरा देने से ज्यादा अपने लोगों को रोकने, बचाने, छुपाने, बहलाने, फुसलाने और समझाने की फिक्र में है, जो तहरीक इंसाफ में जाने के लिए पर तोल रहे हैं। और ये तादाद इतनी ज्यादा है कि मशवरा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तब्दील करके पीपल्स तहरीक इंसाफ रख दिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास ऐसा जबरदस्त ड्राई क्लीनिंग पाउडर है कि चोर लुटेरे जैसे अलकाबात वाले लोग जब इंसाफ वॉशिंग पाउडर से वॉश होते हैं तो उन पर अपनी साबका पार्टी का कोई दाग तक नहीं रहता। लेकिन अब देखना यह है कि कप्तान का जादू सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ही चलता है या मुस्लिम लीग नून पर भी जादू असर करेगा। देखना यह भी है कि परिंदों की मुसलसल हिजरत के बावजूद पता नहीं क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कप्तान और मियां साहब दोनों नाअहल होते और शेरवानी जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो पहनते नजर आ रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी की सारी उम्मीदें अब सिर्फ अदालतों से ही वाबस्ता हैं कि अदालत आगे दौड़ने वाले दोनों को नॉकआउट कर दे और ये इंतखाबी रेस जीत जाएं? बहरहाल कतरी शहजादा गवाही देने आए या ना आए, लेकिन वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए इसी JIT के सामने पेश होंगे जिस पर शरीफ खानदान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब पैनामा केस में कोई ड्रामाई मोड़ आ सकता है और क्या हुसैन नवाज की तस्वीर और वजीर आजम की पेशी का कोई फायदा नून लीग को मिल सकेगा? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैयाजुल हसन चौहान साहब ने, PMLQ से हमारे साथ अजमल वजीर साहब मौजूद हैं, PMLN से जान अचकज़ई साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शौकत बसरा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जान अचकज़ई साहब, आपसे शुरू करते हैं। JIT पर नून लीग के एतराज़ात और ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि मियां नवाज शरीफ पे इस्तीफा लें, चूंकि जब तक वो मौजूद रहेंगे रुकावटें डाली जाती रहेंगी। तो ये आप लोग जो रुकावटें डाल रहे हैं और जो तनकीद की जद में ला रहे हैं JIT को, क्या अचीव करना चाह रहे हैं इससे आप लोग? आप कह दीजिए कि हमें हक नहीं है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात फ्लैग करें, हमें ये हक नहीं है कि हम कहें कि क्यों हरसमेंट की जा रही है, जिन लोगों को वादा माफ गवाह बनने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, ना ये जुडिशल फोरम है, ना ये इन्वेस्टिगेटिव इदारा है, इसके बावजूद भी उस तरह हैवी हैंडेड एक वाइट कॉलर इन्वेस्टिगेशन में हो रहे हैं। तो आप कहें कि इंसाफ जो है वो अंदर नहीं है बल्कि वो मुतासिब बन गया है, वो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं देखना चाहते। क्या ये हमारी अदालत नहीं है? क्या हम पार्टी नहीं है? हमें इंसाफ की तवक्कुल नहीं होनी चाहिए? उस वक्त जब आप ये एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात रेज ना कर रहे होते, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सर आप लोगों के अलावा क्या किसी और को ये लग रहा है कि नून लीग के साथ JIT में ज्यादती हो रही है? चूंकि जो दबाव JIT पर आप और जो आप रुकावटें डाल रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी है। रुकावट ये कि आप JIT में ना जाएं, आप वहां पे 60 घंटे ना बैठें, आप रोजों में 5 घंटे इंतजार ना बेयर करें, आप प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वहां पे अपीयर ना हो, ये सब हम कर रहे हैं। तो अगर ये रुकावट है तो मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे कोऑपरेटिव ताउन हम कर रहे हैं। लेकिन आप ये भूल गई कि यहाँ पे
10 अदालतें लगी हुई थी, एक डिक्टेटर जो पिंडी में कमर दर्द की वजह से छुपा बैठा था उसको हाजिर नहीं कर सकी, और आज प्राइम मिनिस्टर जो है, ये जमहूरियत है और ये रूल ऑफ लॉ की भी आते हैं सर। उस डिक्टेटर की जो आप बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, उस डिक्टेटर को भेजा किसने था और नियत पे शक करना क्या ये रुकावट नहीं है? आपके निहाल हाशमी से लेके तलाल चौधरी तक, दानियाल अजीज, आसिफ किरमानी के बयानात, ये रुकावट नहीं है? आप लोग क्या JIT के ऊपर फूल पत्तियां बरसा रहे हैं? जहां पे एक छोटी एक इन्वेस्टिगेशन होता है, जब आप इतराज करते हैं, तफ्तीशी बदल लिए जाते हैं, ये नॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग है, कोई इसको राइट आपसे नहीं ले सकता, हमसे नहीं ले सकता। रही ये बात कि हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि 2 लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन और मुतासुब साबित हो चुका है। अब ये अलग बात नहीं है, ये वो JIT है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, लेकिन इंसाफ जो है उसके तरफदार हम हैं, लेकिन ये जुडिशल फोरम नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरह से होना चाहिए? क्या वो हुसैन नवाज को खत लिखें कि सर प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि हम आपसे सवालात कर लें, और जब वो आए तो वाजिद ज़िया समेत तमाम JIT खड़ी हो जाए हाथ बांध के उनके सामने? ये चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग करे, जो सवालात है पूछें और डॉक्यूमेंट को तो वही कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप एक शख्स को जिनका रोजा है 5 घंटे इंतजार में करवाए, जो स्टेट बैंक के सईद साहब हैं, फिर आप जो है एक शख्स को 60 घंटे आप इंक्वायरी करें, आप क्या कर रहे हैं? 302 की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप जो है मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है, नून लीग को ये बात पता नहीं है कि आप लोगों ने माहौल को बड़ा आइडिया बना लिया। तो क्या हुसैन नवाज ने कत्ल किया? नहीं, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सवाल तो आपने पूछ लिए, उसके जवाब मिल गए। अब ये क्या चीज है? आप कहते हैं आईनो कानून की खिलाफवर्जी हो रही है, कहां हो रही है, क्या हो रही है? क्या इन लोगों से सवालात पूछना ही आईनो कानून की खिलाफवर्जी है? देखिए, अगर आप 3 लोगों को हरस कर रहे हैं, उन्हें कहें कि आप गवाह बन जाएं और आपके पास और कोई सबूत नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि JIT जो इन्वेस्टिगेशन पानामा के, वहां पे आप जा नहीं सकते, उनसे आप सबूत नहीं ले सकते। यहाँ पे आप वादा माफ गवाह बनने के लिए, अप्रूवल ढूंढने के लिए आप उन पे दबाव डाल रहे हैं, हरस कर रहे हैं, लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं, तस्वीर में आपने जो है वो एलिमेंट किया। अब आप कहें कि ये सारे जेन्युइन रीजंस या तासुबात नहीं है, और दूसरी तरफ आप पार्टी भी है और आप एक ऐसी फैमिली को टारगेट भी कर रहे हैं, उनकी मीडिया ट्रायल भी हो रही है। मुझे ये बताएं कि होती है, ऐसी क्या बात है सर? कौन सा एहसान हो रहा है? किसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है? मुझे बताएं किसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है? यहाँ पे एक जज का नाम पानामा में, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। नहीं, यहाँ पे जो है मुशर्रफ साहब खुल के कह रहे हैं कि मेरा पैसा मेरा प्राइवेट मसला है, उसके आप तहकीकात ना करें। किसके इन्वेस्टिगेशन हुए? जाने दिया यहाँ से। फयाजुल हसन चौहान साहब, JIT आपने सुन लिया, दबाव डाल रही है, वो धमकियां दे रही है, बयान तब्दील करने पर मजबूर कर रही है, वो तजलील कर रही है, बल्कि नून लीग तो कह रही है कि वो शरीफ फैमिली के खिलाफ साजिश है। सर, इनके एतराजात और तहफुजात जो हैं, नून लीग के क्यों ना सुने जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पारस, मैं पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम की तरफ से 42 साला शीर खार बच्चे और नाबालिग बच्चे हसन नवाज और हुसैन नवाज के साथ इजहार यकजहती करूँगा कि JIT ने बड़ी उनके साथ ज्यादती की कि उन्हें अपने साथ जो है वो फीडर, चूसनी, चॉकलेट, खिलौने और टॉफ़ियाँ लाने की इजाज़त नहीं दी, और ये वाकई बहुत बड़ी ज्यादती है। और दूसरा, मैं सईद अहमद शेख साहब के साथ भी इजहार यकजहती करूँगा। उन्होंने कहा जी कि मेरी बड़ी बेइज्जती की। वो मेरा ख्याल वो चाहते ये थे कि JIT इनको बैठाती कुर्सी पे, खुद बैठ जाते चारों नीचे, एक उनकी जनाब जुल्फे संवारता, दूसरा उनकी जूतियाँ पॉलिश करता, तीसरा उनसे ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेस की तरह पूछता कि जनाबे वाला सईद अहमद शेख साहब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और ये कहते हैं क्या किया है, कोई कत्ल किया है हुसैन नवाज ने? जनाब, कत्ल तो नहीं किया। 16 साल की उम्र में पूरी रियासत को लूट रही है। 20 करोड़ आवाम की किस्मत में फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके, हर किस्म की चीज उनकी किस्मत में डाल दी 16 साल की उम्र में। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए। वो कह रहे हैं ये एतराज़ात उठाना हमारा आईनी और कानूनी हक है, जिसे आप रुकावट डालना चाहते हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है, सुन लो, आप कानून की बात करते हो। अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976 के आर्टिकल 67 के तहत अगर कोई कौमी और सूबाई असम्बली का मेंबर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई में रुकावट खड़ी करेगा तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सिफारिश पे इलेक्शन कमीशन उसकी मेंबरी जो है वो मुअत्तल कर सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो वो हदायत पे बनी हुई JIT के रस्ते में रुकावट बनेगा, कोई निहाल, कोई तलाल, कोई दानियाल और कोई नवाज शरीफ के पड़े अमाल, ये सारे अगर मिलकर भी जब रुकावट बनेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी राइट हासिल है कि इन वज़रा की असेंबलियों की मेंबरशिप कैंसिल करें। सर, वो कह रहे हैं हमारा आईनी और कानूनी हक है, एतराज़ात उसको आप रुकावट कैसे कर सकते हैं? आईने शरीफिया में इनका हक है, लेकिन आईने पाकिस्तान में इनका हक नहीं है। वो कह रहे हैं JIT में 2 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और वो यकीनन इंतकामी कार्रवाई करेंगे। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि JIT के अंदर बिलाल रसूल और आमिर अजीज के हवाले से इनको टेंशन सिर्फ ये है कि पिछले 15 सालों के अंदर वो इनकी सारी करतूतें जो शरबते
کرتوتے سیاہ انہوں نے پی پی کے جو ہے نا اس ملک کو لوٹا ہے نا، وہ ساری کی ساری وہ جانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ نا یہ کیا کیا کرتے رہے منی لانڈرنگ کے اندر، اور انہیں پتا ہے کہ طلعت مسعود قاضی کون ہے، سکندرہ مسعود قاضی کون ہے، کاشف مسعود قاضی کون ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ سعید احمد شیخ کس طریقے سے حجویری بینک کے جناب چیف ایگزیکٹو کیا یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ نہیں ہیں؟ کیا ان کی وابستگیاں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ یہ ثابت کر رہی ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کاف لیگ کے ٹکٹ پہ اس کی بیوی الیکشن لڑی، کبھی کہتے ہیں تحریک انصاف ناچ نہ جانے آنگن. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی مفاد کے لیے کچھ ایسا کر دیں گے جس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. یہ ڈر ہے، خوف ہے ان کو اس بات کا. انہیں خوف اس چیز کا نہیں ہے. خوف نے تو کیا ہے، جدھر دیکھتا ہوں تیری تصویر نظر آتی ہے، تیری صورت میں میری تقدیر نظر آتی ہے. ان کو جو وہ حسین نواز کی ٹلی ٹلی سی تصویر ہے نا، اس میں آل شریف کو اور قطری شہزادے کو اپنی تقدیر نظر آتی ہے. بسرا صاحب صرف ذرا ایک سیکنڈ دیجیے گا. جان چکزئی صاحب، جب ہر چیز موجود ہے، پائی پائی کا حساب موجود ہے، تو کوئی کیسے آپ سے انتقام لے سکتا ہے سر؟ اگر آپ ایک شخص پہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اپرور بن جائے، وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، جو سٹیٹمنٹ انہوں نے 90s دیے وہ وڈرا کریں، نیا سٹیٹمنٹ دیں، تو میں تو کل آپ کو جو ہے 302 میں بھی مجرم ثابت کر سکتا ہوں. سلطانی گواہ خود ہی تیار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک. شوکت بسرا صاحب، سر کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے جو اعتراضات اور تحفظات ہیں نا، اس سے انہوں نے جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ اور اب تک جو جے آئی ٹی کی کارروائی ہے، کیا کہیں آپ کو اس میں انتقامی جذبہ نظر آ رہا ہے بسرا صاحب؟ پرس بات یہ ہے کہ یہ جو گاڈ فادر اور ان کے خلیفے ہیں نا، اور ان کے جو چیلے ہیں، اور گلو باٹ اور الو باٹ ہیں، یہ ان کا اصل چہرہ ہے. دیکھیے یہ ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ ہمیشہ سپریم کورٹ کے جب انہوں نے حملہ کیا تھا، ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا، انہیں اس بات کا شک تھا یا یقین ہو گیا تھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آنے والا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا، اور آج وہی لوگ میاں صاحب کی کیبنٹ میں وزیر بنے بیٹھے ہیں. بات یہ ہے، انہیں کہتے ہیں کہ آپ منی ٹریل دیں، یہ کہتے ہیں ہم ججوں کے بچے مار دیں گے، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں نہیں رہنا، انہیں کہتے ہیں ثبوت فراہم کریں، یہ کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر جو ایم آئی کا وہ قصائی ہے جو جے آئی ٹی میں بیٹھا ہے، یہ کہتے ہیں جج ہیں جو قصائی ہیں. یہ کیا رویہ ہے؟ یہ گلو بٹ نہیں تو اور کیا ہیں؟ مجھے بتائیے کہ میاں صاحبان بھائی ایک چور نالے چتر، بھائی آپ نے قوم کا مال کھایا ہے، آپ سے قوم صرف یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ منی ٹریل دے دیں. وہ قطری کا بڑا شور تھا، قطری نے کہا بھائی میں تو نہیں جاتا، اس نے اپنا لو لیٹر بھیج دیا ہے، کہتے ہیں یہی منی ٹریل ہے. اب پتہ مسئلہ کیا ہے بسرا صاحب؟ مسئلہ سنیں پھر اس کا جواب دیجیے گا. بسرا صاحب دیکھیں، اب وزیر اعظم بھی جے آئی ٹی میں پیش ہونے والے ہیں، جمعرات کو ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. حسین نواز 5 اور حسن نواز 4 2 دفعہ پیش ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کتنی بھی پیشیاں کرا لو کچھ نہیں نکلے گا، ہم جو ہیں ہم وہی جو ہم تھے ہم وہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہمارے احتساب کی بات نہ کرے. آپ لوگ انہیں اچھے نہیں لگتے یہ بات کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں ناک تک خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے احتساب کی بات کر رہے ہیں. یہ پوچھا آپ کب پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں؟ وہ بھی پوچھتے ہیں ابھی. جی بسرا صاحب. پارس بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت حکومت میں ہے نا. اگر یہ وزیر اعظم کے بچے نہ ہوتے، میاں نواز شریف کے بچے نہ ہوتے، کب سے پورا خاندان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا. گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ نیب آپ کے اندر، ایف آئی اے آپ کے اندر، سارے آپ کے جو ادارے ہیں وہ آپ کے پے رول پر ہے، رائیونڈ کے پے رول پر ہے. آپ حکومت ہیں، آپ پکڑیے. آپ نے کہا تھا کہ ہم الٹا لٹکا دیں گے، آپ نے کہا تھا ہم پیٹ پھاڑ دیں گے. بات یہ نہیں ہے پارس، بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور کرپشن نام دو ہیں، دونوں کا کام ایک ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوج سے پیسے کھائے. آپ ایسی باتیں کریں گے کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون دباؤ میں رہے. بس صاحب یہ بتائیں کہ اتنے دباؤ کے باوجود مسلم لیگ نون کیوں مطمئن نظر آ رہی ہے کہ کچھ نکلے گا ہی نہیں، ہم سرخرو ہو جائیں گے؟ میں دیکھیں پارس، اگر اس کیس سے بھی یہ بات ہے نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر میں سمجھتا ہوں جیلوں کے دروازے کھول دیں. پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو 50,000 یا لاکھ کے جو ملزم جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، یہ واجد ضیاء اور جو نیب کا منگی ہے اس کو یہ مینج کر چکے ہیں. یہ اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. اور دوسری بات، یہ میاں صاحبان کا پرانا وزیر ہے، ان کو سسلین مافیا. سنیے دیکھیں، میں بولا نہیں، میں مافیا یا ڈان یا اس طرح نہیں کہا جاتا. اس لیے کہا جاتا ہے یہ پہلے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ملک قیوم ایک جج تھا، میاں شہباز شریف نے فون اٹھایا، وہ بڑے پاجی کہندے نے بڑی سزا دینی زرداری صاحب نو، فل ڈوز دینی زرداری صاحب کو. یہ ان کے سیکھے ہوئے ہیں. آج یہ ان کا وتیرہ یہ ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ نہال، یہ طلال، یہ دانیال، یہ آپ کا خواجہ سعد رفیق، یہ رانا ثناء اللہ، یہ سب میاں صاحبان کے سکرپٹڈ ہیں، ایک تمام کردار ہیں، یہ حملے کر رہے ہیں ججوں پر اور جے آئی ٹی پر۔ میں ذرا آتی ہوں اس کے اوپر جو حملوں کی آپ نے بات کی کہ کچھ ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بس صاحب ایک سیکنڈ ذرا اجمل وزیر صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اجمل وزیر صاحب، اب قطری تو آ نہیں رہا ہے، تو یہ جو شریف فیملی کی منی ٹریل ہے کیا یہ پوری ہو سکتی ہے؟ لین دین کا اہم کریکٹر قطری شہزادی کی گواہی کے بغیر یہ اپنی امانت، دیانت، صداقت کیسے ثابت کر سکتے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک واحد منی ٹریل تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے پارس کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی جانا چکوئی صاحب نے جو باتیں کی ہے کہ وہ مشرف، وہ زرداری اور کسی کا احتساب نہیں ہو رہا فلانا ٹھیک، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میری بات سن، نہیں ان کی حکومت ہے، ادارے ان کے انڈر میں ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اگر کسی نے چوری ڈاکہ کیا ہے اس ملک میں، یہ ہے فیکٹ، کہانیاں جگت بازیاں یہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، حقیقت پہ آئے ہم وہ بات کریں جو اس ملک میں اس وقت ان کی حکومت ہے۔ اچھا دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے جے آئی ٹی کے حوالے سے، ان کی یہ کوشش ہے، یہ دو صورتیں ہیں ان کے پاس، دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ یہ سیاسی شہادت اور دوسری یہ ہے مظلومیت۔ مطلب اگر میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے یہ کوئی طریقہ کر کے، تو یہ کل کہیں گے کہ دیکھیں میرے تو بیٹے بھی پیش ہوئے تھے، ہمارے تو بچے بھی پیش ہوئے تھے، اور وہ مظلوم اور یہ فوٹو اور یہ ساری کہانیاں، اور وزیر اعظم صاحب خود بھی پیش ہو گئے تھے اور یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد کہیں گے دیکھیں ہم تو صاف ستھرے نکل آئے۔ ایک یہ مظلومیت کی بات ہے جس کی طرف میری بات سنیں، یہ ان کی کوشش ہے۔ میرے خیال میں دونوں صورتوں میں ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک اور قوم اور عوام میں یہ اویئرنس آ چکی ہے، تھرو میڈیا، تھرو آپ لوگوں کے اس کیمرے کے تھرو یہ اویئرنس آ چکی ہے کہ انہوں نے چوریاں نہیں کی ہوئے، انہوں نے ڈاکے مارے ہوئے، اور اس جو ڈاکے مارے گئے ان کو اگر آپ اس کے لیے دیکھیں، ایک تو مجھے سب سے بڑا اعتراض ان کے اوپر یہ ہے کہ آپ لوگ سرکاری تنخواہیں لے رہے، چاہے وزیر ہو، چاہے مشیر ہو، چاہے جو بھی ہو، آپ لوگ کیا پاکستان ٹیکس پیئر کی منی لے کر آپ ٹی وی ٹاک شو میں آ کر ایک خاندان کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ان وچ کیپیسٹی؟ بھائی آپ لوگ آئیں، میں ہوں، یہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے شوکت، ہم نے تو تنخواہ نہیں لے رہے، پیڈ ملازم تو نہیں ہے نا حکومت پاکستان کے۔ جب میں حکومت پاکستان کا پیڈ ملازم ہو کر تنخواہ لے کر اور ایک خاندان کو میں ڈیفینڈ کروں گا، یہ کسی طریقے سے آپ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ اس کے لیے آپ کی پرسنل پلیٹ فارم موجود ہے، اس پہ آپ جائیں، اس پہ آپ بات کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی نے فلیگ لگایا ہوا ہے، جھنڈا لے کر، منسٹری لے کر، وہ بھی آ رہا ہے روزانہ دندناتے آ کر ٹی وی ٹاک شو میں دھمکیاں دے رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ دو تین خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اجمل وزیر صاحب۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جو بات کی نا کہ فیصلے خلاف کی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یا تو یہ جے آئی ٹی کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ زبانی حملوں سے آگے جا سکتے ہیں۔ وہ 97 والی بات جو بسرا صاحب ابھی کر رہے تھے، اور ان کے کچھ رہنما جو ہیں احتجاجی تحریک چلانے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ نہال ہاشمی والی جو وہ ہے، اس کے لیے انہوں نے کرمانی کو تیار کیا ہوا ہے، کرمانی کو کہا کہ آپ کو سینیٹر بنا رہے ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ خبر ہے پکی خبر بھی گئے تھے نا نہال ہاشمی، اور میری بات سنیں، اور وہاں پہ نہال ہاشمی کو کہہ رہے کہ آپ تگڑے ہو جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر اس کو کہہ رہے کہ جی اس کو ہٹا رہے، آپ کو لا رہے، یہ سارا یہ دیکھیں، یہ ہمیشہ ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ سینیٹر مشاہد اللہ سے لے کر نہال ہاشمی تک، پرویز رشید تک، سب تک، ابھی تک، یہ ابھی میں سن رہا تھا طلال چودھری، ایک ٹی وی چینل پہ طلال چودھری کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس جی آئی ٹی، یہ تو غیر قانونی بات نہیں، وہ دستگیر کہہ رہا تھا، دستگیر، کہ یہ تو غیر قانونی ہے، یہ کس قانون کے تحت جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے، یہ ان کا فیڈرل منسٹر۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ کسائی ہے۔ اچھا ایک بات، وہ جو چھوٹی سی بات، پھر آگے چلتے ہیں، وہ جو کہا جا رہا تھا الحمدللہ ہمارے پاس پائی کا حساب ہے، تو وہ حساب کتاب اگر ہوتا، اس حساب کتاب کے ہوتے ہوئے اب تک یہ اتنی پیشیاں دونوں بھائیوں کی ہو جانی چاہیے۔ پارس میری بات سنو، یہ وہاں پہ جا کر ان کے پاس 13 سوالوں کے جواب ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک منٹ ان کا وہاں پہ بیٹھ کر جب وہ اسے سوال کرتے ہیں، دیکھیں میری بات سنو، جی آئی ٹی ایسی
ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ اسے کویسچن, ہم آپ کے ٹی وی ٹاک شو میں آئے, آپ ہمارے پر سوال کر رہے ہیں نا جی, ہم آپ کو جواب دیں گے. اسی طرح اگر وہاں پہ جی آئی ٹی کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ 13 سوالوں کا جواب ہے نہیں. اب اندر کی بات کا ان کو پتا ہے جس سے سوال جواب ہو رہا ہے, اس کو پتا ہے. وہ جب باہر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے پاپا یہاں پہ تو ہمیں جو ہے نا ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو ان کا جواب ہی نہیں. تب جا کر نہال ہاشمی جیسے خودکش کو تیار کیا جاتا ہے, کسی اور کو تیار کیا جاتا ہے, اور یہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں. آگے آپ دیکھیں گے اور حملے بھی کریں گے. جان چکزئی صاحب ذرا ایک ایک کامنٹ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے لے لوں, میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی. چوہان صاحب ایک بات بتائیے سر کہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے عوام کے سامنے پیش کرے. وہی بات آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں. نمبر 1, کیا مظلومیت بکے گی؟ اور سر آپ لوگوں کو اتنا یقین کیوں ہے کہ مسلم لیگ نون سپریم کورٹ کے خلاف محاذہ رائی کرے گی, یہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گی؟ مجھے ایک چیز بتاؤ, کون سی مظلومیت؟ آپ سوال یہ پوچھو کہ مسلم لیگ اور آل شریف اور خصوصاً نواز شریف کی قسمت میں یہ رسوائی اور جگہسائی کیوں آئی ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ سن لیں, یہ رسوائی اور جگہسائی آئی ہے, وجوہات ہے 4. ایک ہے طلال, ایک ہے دانیال, ایک ہے نہال, اور ایک ہے ان کے پیڑے اعمال. یہ 4 وجوہات ہیں نواز شریف صاحب کی اور رسوائی اور جگہسائی کے. اور آپ کہتے ہیں نا کہ مظلومیت, میں نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا معذرت کے ساتھ, جتنی 1.25 سال میں ان کی رسوائی ہو چکی ہے نا, جتنی ان کی جناب جگہسائی ہو چکی ہے, جتنا لان تان ان کے اوپر ہو چکے آل شریف پہ, یقین جانے آپ 7 دن کا بھوکا ہونا, ایک گدھا 7 دن کا بھوکا, اس کے سامنے آپ رکھیں گھاس کا ٹوکرا اور اتنی ہی لان تان کریں, اس میں اتنی غیرت ہوگی وہ مارے گا, ٹھڈا کہے گا اٹھا کے لے جاؤ, میں نے یہ گھاس نہیں کھانا. لیکن ان میں غیرت نہیں ہے کہ 1.25 سال ہو گئے. خدا کا خوف کھاؤ جمہوریتوں کے اندر جب متنازع ہو جاتا ہے. میں اپنے بھائی سے ایک سوال پوچھتا ہوں, جے آئی ٹی کے 2 افراد متنازع ہو گئے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, ادھر آ جاؤ, ادھر رک جاؤ. وہ متنازع ہو جائیں تو وہ کوئٹ کر جائیں اور ریزائن دے دیں. آپ 1.25 سال سے متنازع ہو. سپریم کورٹ کے 2 بیکمنگ چیف جسٹس لکھ چکے ہیں اپنی ورڈی کے اندر کہ آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریزائن کروانے کے بعد آپ کے خلاف کارروائی کرے. آپ نہ کرو, آپ کرے تو رام لیلا, ایک میں جواب دیتا ہوں, آپ کرے تو رام لیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا, آپ کرے تو سبحان اللہ, کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ, آپ کرے تو ماشاء اللہ, کوئی اور کرے تو استغفر اللہ. یہ ہے منافقت آل شریف کی. پہلی بات یہ سیب اور کیلے کی جو ہے کمپیریزن ہے. یہاں پہ 2 جے آئی ٹی کے ممبران ہیں جن کا واضح تعصب ثابت ہو چکا ہے, پرائم منسٹر پہ ایلیگیشنز ہیں جن کو ثابت نہیں ہو چکا, ورنہ سپریم کورٹ سے بھی وہ پی ٹی آئی ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جے آئی ٹی کے اندر. بالکل ان کا واضح تعصب ثابت ہے, بالکل جے آئی ٹی کے لوگ پراکسیز ہیں. ان 2 لوگوں کے اوپر کیا الزام ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی وابستگی رکھتے ہیں؟ ایک منٹ, اسد عمر کا کس سے تعلق ہے؟ پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی سے. اور اس کے بھائی زبیر عمر جو گورنر سندھ, نہیں مجھے ایک بات بتائے ادھر, مجھے وہ جو اس کا بھائی ہے زبیر عمر, وہ گورنر سندھ ہے, یہاں پہ نہیں ہے. نہیں, سیاسی کلچر ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی وہاں پہ تو سیاسی اختلاف نہیں ہے, وہاں پہ اعتراض نہیں ہے. وہاں پہ اعتراض ہے کہ اگر کہیں کسی کی بیوی بھائی کسی نے الیکشن لڑا ہے یا کسی نے کسی جلسے میں گیا, یہ تو ہر کسی کا بنیادی حق ہے. بات کر لیں بسرا صاحب, لیکن ایک بات دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کو تو یقین ہے سر, لیکن یقین یہ آپ کو بھی ہے, اور کیوں ہے کہ یہ 97 والی تاریخ دہرائیں گے؟ چونکہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ وہ جے آئی ٹی اعتراضات کی سماعت ہے نا, اس میں مسلم لیگ نون ہنگامہ کرے گی. سینکڑوں وکلا کو انہوں نے تیار کر لیا ہے, اور ایک جج کو ٹارگٹ کر کے پورے پروسیس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. پارس صاحب اتنی بھی سادہ اور معصوم نہیں ہے. مجھے بتائیے نا, ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ انہوں نے 15 قتل کیے اور 100 لوگوں کو گولیاں ماری, ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا یہی قصور تھا نا, ڈاکٹر طاہر القادری واپس آ رہے تھے. اچھا, پھر مجھے آپ بتائیے کہ جو ڈان لیکس والا واقعہ ہوا ہے, جو فوج پہ انہوں نے خود کش حملہ کیا, آج تک اس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے؟ یہ تو وہ خود کش بمبار ہیں, کیونکہ ان کا لینا دینا صرف اقتدار کے ساتھ ہے. یہ گاڈ فادر اور ان کے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت خلیفے ہیں نا, یہ پاکی ریاست کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ اداروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اداروں پہ چونکہ ان کو اس بات کا پتا ہے کہ ہم دن دہاڑے ڈاکہ مارتے پکڑے گئے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج تک کسی نے بھی نہیں کیا, نون لیگ کہتی ہے یہ مثلا سارے ادارے. مجھے بتائیے یہ مضبوط اس طرح, میری بات سنیں نا, مجھے یہ نہال ہاشمی, اچھا صاحب ایک منٹ, جی پلیز, اچھا صاحب ایک منٹ. نہال ہاشمی نے جو کہا ہے کہ ججوں کے بچے مار دیں گے,
آپ نے پاکستان میں نہیں رہنا. یہ اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ جو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. بنی گالا میں کون ہے ایسا جس نے جو ریٹائر ہو رہا ہے؟ ایک چیز میں بتا دوں آپ کی پروگرام کی وساطت سے، پارس بالکل غلط بات ہے. اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا، اس کی آنکھیں حال آدمی کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا. وہ عمران خان کے حوالے سے ویسی بات سوچے گا. ہم نے اگر ان کے خاندان کے حوالے سے یا ان کے کسی لیڈر کے حوالے سے کبھی ایسی بات نہیں کی کا شوربہ شکل اللہ پاک نے اچھی نہیں کی، عقل چہرے کو اچھی آنی چاہیے. ٹانگیں توڑ دیں گے عمران خان کے حوالے سے ایسی بات سوچے بھی تو. جی یہ ٹانگیں توڑنے کی باتیں نہ کریں. غلط بات ہے نا. نہیں جب یہ کہہ رہے ہیں آپ تو رائے کا اظہار کرتے ہیں. رائے کا اظہار اس صورت میں کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا ہے. ٹھیک بسرا صاحب بات مکمل یہ کہیں کہ ان کے بچوں کو، یہ کہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں کو تمہاری ایسی کی تیسی. جی بسرا صاحب پارس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پی ٹی وی کا دور نہیں ہے یا 1970 نہیں ہے کہ آپ یہ اداروں پہ حملہ کر لیں گے. اس وقت پوری قوم جاگ رہی ہے، میڈیا وائبرنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب نے کل یہ اعلان کیا ہے کہ یہ فوج اداروں کے خلاف اگر یہ جنگ کریں گے ہم لوگ فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میاں صاحبان کو ایک بات سن لیں. جی نہیں سن لیں، یہ جو چیخو پکار ہے نا، پتہ کس بات کی چیخو پکار ہے؟ کیونکہ میاں صاحب اگست میں جیل میں ہوں گے. کوئی طریقہ نہیں میاں صاحب کے بچنے کا. اب یہ صرف مریم نواز کو بچانے کے لیے جن کے نیکسٹ الیکشن میں پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہے، یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. میاں صاحب کو تو پتہ ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح جائے یا شام جائے. بالکل ٹھیک ہے. جان چودھری صاحب ایک نہیں، دو نہیں، تینوں جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو اتنا یقین کیوں ہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ آرائی کریں گے؟ سر کیا اس کی وجہ یہ کہ ان کو یقین ہے کہ کوئی ثبوت ہے ہی نہیں پیش کرنے کے لیے؟ آپ پہلی بات تو یہ کہ ایشو کرپشن کا نہیں ہے، -1 فارمولا کا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر گاڈ فادر اور ڈان ہے یار، مافیا ہے. یہ مافیا ہے، یہ سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے. سنو آپ سنو نا پلیز. اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کا یہ جیت نہیں سکتے. جان بھائی جوڑ کے جھوٹ نہ سنو یار پلیز پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ سنو نا، بیچ میں نہ بولو نا. پوری دنیا کہہ رہی ہے. بسرا صاحب آپ کی باری ہو گئی نا. آپ اچھے بندے ہو، آپ اچھے بندے ہو. آپ نہ بنو نحال تلال. اور آپ سنو نا میری بات، آپ اپنی اپنی ٹرن پہ سر تاکہ سنو. اچھا پہلی بات یہ کہ کرپشن کی اگر یہ قصہ کہانی ہوتی تو آج پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کے جو کرپٹ لوگ جنہوں نے 34 ارب سے زیادہ بھی پیسے جو ہے بنائے وہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہ بنتے. پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی 2 بن چکی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو سپریم کورٹ کا بتا دیں پیپلز پارٹی میں آ رہا ہوں. اچھا دوسری بات یہ کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا کرپشن کے حوالے سے ان کیا دستانے ہیں. تیسری اہم بات یہ کہ اگر ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہوتا، یہ تو ان کی تاریخ ہے پی ٹی آئی کی. پی ٹی وی آپ نے دیکھا، پارلیمنٹ ہاؤس، اس سے پہلے ریڈیو، یہ سارے آپ کے سامنے. ریڈیو پی ٹی وی کا جو بلڈنگ ہے وہاں پہ ریڈیو بھی ہے نا. تو اب یہ ہمیں اداروں کا احترام سکھائیں گے. پیپلز پارٹی نے آج بھی کینگرو کورٹس کی اصطلاح نے دریافت کی ہے، اینڈ سینٹ بجانے والی بات. لہٰذا ادھر نہ جائے، نام لیکچر دیں. -1 کا فارمولا ان کی خواہش ہے دونوں پارٹیوں کی. لیکن پاکستان کے عوام نے 99 میں جب مشرف نے کوشش کی ریجیکٹ کیا، انہوں نے آئین میں ڈال دیا کہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. پاکستان کے عوام نے 2008 میں آئین سے حذف کیا. پھر اور اب پھر 2018 میں پاکستان کے عوام ان کی جو -1 فارمولے کی سازشیں، چاہے وہ جے آئی ٹی کے ذریعے ہے چاہے اور ذریعے ہے، وہ ختم ہو. معاہدہ کر کے معافی نامہ. اچھا ان سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کب پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، یہ بتائیں. آپ کو اتنی کیا جلدی ہے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں پی ٹی آئی جوائن کر لیں؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا جنازہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. انہیں جو ہے اب میں حیران ہوں کہ کبھی زرداری صاحب بھی اب جوائن کر چکے ہیں اور اب ایک ہی ہمارا جگہ ہے کرپٹ لوگوں کا، وہ پی ٹی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری پارٹی ضم ہو جائے گی. سر ایک سیکنڈ میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں پلیز. بسرا صاحب ذرا 1 منٹ دیجیے گا. جانا چکزی صاحب سر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو حسین نواز کی جو تصویر ہے اس کا اور ایمبولینس والی جو بات ہے نا، اس سے آپ لوگوں کو بڑی مطلب آپ لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ یہ بات ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جوڈیشل اکیڈمی کی جو عمارت ہے وہ وزارت داخلہ کے انڈر ہے اور جو ایمبولینس ہے وہ آپ کے وزیر جو طارق فضل چودھری انہوں نے احتیاطی طور پر بھجوا دی تھی. تو سر یہ تصویر کا معاملہ جو ہے یہ آپ چودھری نثار سے اس کے بارے میں اور ایمبولینس کے معاملے میں طارق فضل چودھری سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یا ان دونوں سے زیادہ بڑھ کر پی ٹی آئی کے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ یہ دونوں فیکٹس نہیں ہیں. جے آئی ٹی کی جو پراپرٹی ہے وہ ریکارڈنگ ہے، دے آر ریسپانسبل فار اٹ. انہوں نے جواب دینا ہے کہ یہ تصویر کس طرح ان کی پوزیشن سے لیک ہو گئی ہے. دے ہیو ٹو بی میڈ آنسریبل. ان کی سیکورٹی ایکسٹرنل وزیر داخلہ کی ہے، انٹرنل
जनरल नहीं है। दूसरी बात ये कि जहां तक एम्बुलेंस का ताल्लुक है, फोन आया है एम्बुलेंस के लिए JIT से कि उनको मंगवाया गया है, किसने दी? जिसने भी मंगवाया फोन आया है, अगर आपकी एम्बुलेंस सर्विस है और आपको फोन मिलेगा, आप व्हाट यू विल डू, SOP यही है कि आपने भेज देना है, कि आपने रोक देना है। हिफाजती तौर पे भेजी, एहतियाती तौर पे लेकिन फोन किस क्यों आया? इसलिए आया कि नाटक, एम्बुलेंस का नाटक वहां पे फोन आया है, इसीलिए रिस्पांस आया है, उन्होंने खुद कहा है। हुआ क्या जी, बता दें फिर मैं ब्रेक ले लूं। तारिक फजल का बयान मौजूद है कि हमने खुद उन्होंने सुना नहीं, मैंने सुना है, आपने लिखा रिकॉर्डिंग, वो यही कह रहे हैं फोन आया है, फोन पे रिस्पॉन्ड हुआ है। अंदर की कहानी ये है कि हुसैन, बाकी साजिशियां नजरिए हैं सारे। हुसैन नवाज साहब का जब ब्लड शुगर लेवल कम हुआ, उन्होंने किया मैसेज किया बाहर, वो उसके बाद चल गया आपके मीडिया पे चला, तो आपके डॉक्टर तारिक फजल चोई साहब ने मीडिया पे देखने के बाद फौरी तौर पे खुद कॉल की और आपकी पेम्स का सारा सेटअप जो है वो उनके अंडर आता है और उन्होंने एक्सेप्ट किया 2-3 दिन किसी के पास नहीं होता, तो बाहर बैठा हुआ मैसेज आया, इन्होंने बुला दिया। लेकिन एक चीज है, वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखें, अल्लाह की कुदरत देखें, फोन की जरूरत, अल्लाह की कुदरत देखें कि जिस खानदान ने पाकिस्तान की तमाम शुगर मिल और शुगर का कारोबार के ऊपर कब्जा कर लिया, वो अपने शुगर लेवल पे कब्जा नहीं कर सके। लेकिन एक बात देखिए, कहा जा रहा है ब्लड शुगर के ऊपर कब्जा नहीं कर सके, उसके जरिए बच्चे की तजलील की गई है, किस तरह आप लोग क्या हासिल करना चाह रहे थे इससे? सर, ये हो गया, उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, इन्होंने इसको मजलूम बनाने के लिए चलाई, उल्टी पड़ गई कतरी शहजादे पे, उसने तस्वीर देखी, उसने कहा इस तरह मुझको भी आना पड़ेगा, उसका मैं शहजादा, मैं हूं शहनशाह, मैं हूं वली अहद, मैं हूं बादशाह, मैं नहीं आता। ये उल्टा हो गया इनके लिए, ना ये किया इन्होंने था, लेकिन उल्टी होगी सब तदबीरें कुछ न दवाने का। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ बीट। अच्छा चौहान साहब, सिर्फ एक छोटी सी बात, एक एतराज है पाकिस्तान वो मुस्लिम लीग नून का कि पैनामा में कितने लोगों के नाम थे? 450 के, सिर्फ 2 बच्चों को पकड़ लिया आप लोगों ने। वो कहते हैं ये कोई इंसाफ है? अगर इमरान खान वाकई करप्शन के खिलाफ हैं तो भाई सबका एहतसाब करो ना, सिर्फ हसन नवाज और हुसैन नवाज जिसने मुल्क की दौलत लूटी है सबके एहतसाब के लिए आवाज उठाओ। पारस, डेमोक्रेसी का असूल है कि जो जितने बड़ी कुर्सी पे बैठेगा, जो जितने बड़े ओहदे पे होगा, उसका सबसे पहले एहतसाब होगा। इनके बाद किसका होगा? सुने, अब मेरी बात सुन लेना। आप मुझे ये बताएं कि आपके जनाब ये बिल क्लिंटन हो गया, ठीक है जी, आपके मुख्तलिफ किस्म के जनाब अमेरिका के जो सदर और अहदेदार हो गए, और उस दुनिया के जनाब डेल्मा रोजीफ हो गई, आपका आइसलैंड का वजीर आजम हो गया, आपका जनाब डेविड कैमरॉन हो गया, आपके बेतहाशा लोग हैं। डायरेक्ट इन पे क्यों किया गया? हालांकि उनके मुल्कों में भी जो है ना वो 20 सैकड़ों लोग थे कि जिनका पनामा में नाम आया। उन्होंने अपनी गैरत, खुददारी, अनानियत और अपने अंदर की इंसानियत से मजबूर होकर रिजाइन क्यों दे दिया? क्या वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते थे कि जनाबे वाला हमारे मुल्क के अंदर तो 100 बंदा 150 बंदा और भी है, इब्तिदा हो जाए एक बार? तो भाई इब्तिदा ये है कि जो सबसे बड़े ओहदे पे है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि 40 साल से जो खानदान इक्तदार के मजे लूट के मेरा और आपका पेट काट के, मेरे और आपकी किस्मत में फाके डाके ला के, गुर्बत ला के, वो खुद जो है वो बिलियनर हो गया है डॉलर में और पाउंड में। ठीक है, ओके चौहान साहब, ठीक है। बसरा साहब, अब दोनों जो हैं उनके मामलात कोर्ट में हैं और दोनों को अपना हिसाब देना है सर, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, उसके दिल की बात जबान पर आ गई है। वो कह रही है कि हमें दोनों ही नाअहल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 बातें मैं जानना चाह रही हूँ। एक तो ये कि जब आप पैनामा का हिसाब मांग रहे हैं तो आप इमरान खान पे हिसाब देने के लिए दबाव क्यों नहीं डाल रहे? और अगर ये दोनों नाअहल हो गए तो क्या आप लोगों को आवाम चुनेगी, आप पर एतबार करेगी? पारस, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। देखिए, मियां नवाज शरीफ का बचना तो नामुमकिनात में से है, वो तो बिल्कुल अगस्त के एंड में फारिग हो जाएंगे। अच्छा। जो इमरान खान साहब वाला केस है ना, फॉरेन फंडिंग वाला, वो भी खतरा 440 वोल्ट है। अच्छा। मुझे वो खान साहब उसमें बचते हुए नजर नहीं आते। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। वो लिस्ट मैंने खुद देखी है। पाकिस्तान के जो कवानीन है, जो आपका पार्टी एक्ट है, उसके मुताबिक कोई आपको फॉरनर जो है, गैर मुल्की जो है, आपकी जमात को फंड नहीं कर सकता, जमात को फंडिंग नहीं कर सकता। उसमें 2 यहूदी हैं, एक का नाम जिसाइम है जिसने जो कंपनी लेवल पे फंडिंग किया, और एक एन स्वाइन है इंडियन।
اس لیے میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی لا آف دی لینڈ ہے اس کے تابع اگر سماعت ہوتی ہے تو خان صاحب سوال ہو رہا ہے، یہ ڈیٹیلز تو سب کو پتا ہے. نہیں دیکھیں پارس بات یہ ہے کہ خان صاحب کا کیس بھی عدالت میں ہے، میں گاڈ فادر کا کیس بھی عدالت میں ہے، دونوں کا کیس عدالت میں ہے. جب اگر عدالت میں موجود ہے دونوں کے لیے بات کریں نا، آپ کو تو دونوں کو ایک طرح سے پھر اگر ایشوز دونوں کے عدالت میں دونوں پہ بات کریں. وہ ملک کا وزیر اعظم ہے. دیکھیں پارس بڑی میں آپ کو خان صاحب کے متعلق جو بات کہہ رہا ہوں، خان صاحب کا جو منی ٹریل ہے بنی گالا والا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جو بار بار میں کہہ رہا پیپل ہم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ خواہ کوئی بھی ہو، خواہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چلے دونوں اگر نااہل ہو گئے، جس نے آف شور کمپنیز میں جن کے نام پائے سن لیں، دونوں نااہل ہو گئے تو کیا پھر لوگ آپ پر اعتبار کریں گے؟ اپنے لوگ تو آپ پر اعتبار نہیں کر رہے، پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. سنیے جی ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے پارس. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، پاکستانی سیاست جو نا اس حوالے سے اس کے ڈائنامکس بہت ہی خطرناک ہیں، اس لیے کہ آج دیکھیں جو میاں نواز شریف کی کیبنٹ ہے 90% وہ لوگ ہیں جو پرویز مشرف کے ساتھ ہیں اور آدھی کیبنٹ وہ ہے جو پرویز مشرف کے ساتھ. سوال یہ نہیں تھا پاکستان میں یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنے سینئر ارکان آپ پر اعتبار نہیں کر رہے، وہ آپ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، کیا ان سے پوچھا کہ بھائی جانے کی وجہ کیا ہے؟ اتنے سال پارٹی کے ساتھ جڑے رہنے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کیوں جوائن کر لی؟ پارس سن لیں اس کی وجہ کیا ہے. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ راتوں رات لوگ غلام حیدر بائیں کے ساتھ ہوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو میاں منظور احمد بھٹو صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. جو لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے نظر گوندل صاحب کا بڑا دل سے دکھ ہے، وہ پارٹی کے بہت پرانے آدمی تھے. باقی تو جو لوگ گئے ہیں اگر ان کا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھیں، وہ صبح کہیں تھے شام کو کہیں تھے. یہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا جو پیپلز پارٹی سے نکل کے جاتا ہے نا، اس کا انجام مصطفیٰ خار اور غلام مصطفیٰ جتوئی. سر آپ کو پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ آپ کے لوگ دیکھیں اپنے مفادات اور ویسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ کی پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ آصف علی زرداری کریں گے یا بلاول بھٹو کریں گے؟ کون لیڈ کرے گا آپ کی پارٹی کو؟ پارس بلاول بھٹو صاحب پاکستان بلاول صاحب کریں گے. آپ گارنٹی دے سکتے ہیں اس بات کی؟ زرداری صاحب نے کہا کہ میں اور بلاول کون شیروانی پہنے گا یہ ہم آپس میں بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے، تو کلیئر نہیں ہے نا کہ کون لیڈ کرے گا. آپ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں پارس، جوش سنے جوش اور ہوش کا کمبینیشن ہوگا. ابھی ملتان میں پرسوں ہم لوگ تھے، بلاول صاحب وہاں پر گئے تھے. رمضان کے بعد بلاول صاحب پورے ملک میں نکلیں گے، ہم جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں گے. باقی یہ فصلی بٹیرے یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے بسرا صاحب، خبر یہ ہے کہ مزید کچھ لوگ آپ کی پارٹی سے جانے والے ہیں. خان صاحب کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جی خان صاحب نیا پاکستان تو نہیں بنا سکے، نیا پاکستان تو نہیں بنا سکے ماشاءاللہ. وہ منی جو لانڈرنگ پلانٹ لگا ہوا نا وہاں پر، اس میں سے جو گزر رہا ہے وہ پاک صاحب ہوتا جا رہا ہے. سر اب خبر یہ ہے کہ مزید لوگ جانے والے ہیں، ان کے نام پائپ لائن میں ہیں، تو اس پائپ لائن میں آپ بھی ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن یہ نوبت آ گئی کہ میں نے پارٹی چھوڑنی ہے تو سیاست چھوڑ دوں گا پارس، اور بڑے کام پڑے ہیں آپ کی طرح، کہیں اینکر بن جائیں گے، بڑے ٹاک شوز کرتا ہوں، میں وکیل ہوں، وکالت شروع کر دوں گا. کم از کم میں بے ضمیری نہیں کر سکتا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں، اللہ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، یہی مرنا اور یہی جینا ہے. اجمل وزیر صاحب کو ذرا، اجمل وزیر صاحب جو لوگ پاکستان میں نے کہا ہے میرا یہی مرنا اور جینا ہے. بندہ پارٹی ایک دفعہ سوچ کے جوائن کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ زرداری صاحب کی سیاست سے مایوس ہو کے جا رہے ہیں یا عمران خان کو اقتدار میں آتا ہوا دیکھ کر جا رہے ہیں؟ یہ مفاد پرست ہیں، مطلب پسند ہے، یا آپ یہ ایک اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، یہ ہمارے ملک میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جب نون والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ جمہوری لوٹے ہوتے ہیں، دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو وہ ربڑ کے لوٹے ہوتے ہیں، پتل کے لوٹے ہوتے ہیں. مطلب کہ یہ انہوں نے خود اپنی ڈیفینیشن بنائی ہوئی. بیسیکلی میری بات سن، یہ اس مارکیٹ میں وہی کہہ رہا ہوں، پتل کا ہو ربڑ کا ہو، وہی نا. اچھا بات اب یہ بن گئی ہے کہ یہ اس ملک میں بدقسمتی سے اس وقت وافر مقدار میں رینٹ پہ لوگ اویلیبل ہیں. اچھا میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا رینٹ پہ اویلیبل ہے. جس کی حکومت ہوگی یہ بھائی صاحبان وہ بنا کر یہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. آپ نے کہا تھا کہ میں نے چودھری شجاعت نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے دوسری پارٹیز کو، میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں آج آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ
ایسے ایسے لوگ جو ابھی بھی دوسری جماعتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں، جس دن یہ اللہ کرے جلدی ان کی حکومت ختم ہو جائے، اور نون کے لوگ آتے ہیں۔ اچھا تو کتنی امید ہے کہ وہ رینٹ والے واپس آ جائیں گے؟ میری بات تو میں نے آپ کو کہا کہ میری بات سنیں، وہ رینٹ پہ اویلیبل ہے، جب آپ کو ضرورت، مطلب جس کو بھی ضرورت ہے وہ اس کے مطابق وہ حالات اور واقعات اور ملک کے اور اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ کر وہ چھلانگے لگاتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی کس کا اسپوکس مین، کبھی کس کا اسپوکس مین۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ پھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ اور رینٹ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میری بات سنیں، یہ یاد رکھے، اگر یہ رینٹ والا کام ہم نے نہیں چھوڑا نا تو یہ جو مخلوق ہے، یہ جو آج ایک جگہ کل دوسری جگہ پرسوں تیسری جگہ یہ جاتے، اس کی وجہ سے ہماری سیاست اتنی پولیوٹڈ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ رینٹ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ چودھری شجاع صاحب کرتے ہیں یا خود ہی ڈیسائیڈ کر کے چلے جاتے ہیں؟ میں نے تو ایک بات یہ کی تھی کہ یہ جو رینٹ پہ لوگ چلے جاتے ہیں نا، کہ جب میرا اقتدار ہوتا ہے نا تو مجھ سے کھا پی کے سارے، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے پاس لاکھوں نہیں تھے، آج کرپتی بنے ہوئے۔ اچھا، یہ پیپلز پارٹی والے جو پاکستان تحریک، اب آپ کہتے ہیں احتساب کون کرے گا؟ احتساب جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اچھا سر، ایک بات، پیپلز پارٹی کے جو لوگ پی ٹی آئی میں گئے ہیں، یہ رینٹ پر گئے ہیں یا مکمل چلے گئے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا، تو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ ان کا اپنی کہہ رہے، سب سے زیادہ کس کے پاس گئے ہیں؟ آپ نے حساب لگایا؟ لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور پاکستان، میری بات سنیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ نون پہ گئے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیاد رکھی یہ مسلم لیگ نون نے رکھ لی، ٹھیک ہو گیا، یا ان سے پہلے بھی لوگ گئے ہیں، ہمارے پارٹی میں گئے، میں مانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا ہے۔ ایک منٹ شوکت، میری بات سنیں، ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے پارس کہ اس طریقے سے اگر ہماری سیاست چلے گی تو وہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ الیکٹیبل کے درمیان یہ سارا چلے گا، اور پھر جب یہ ہوگا پھر آپ ان کا احتساب کیسے کریں؟ کیا نیا پاکستان یہ پرانے گھسے پٹے آزمودہ چہروں سے آپ لوگ بنائیں گے؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے بھی اصولوں پہ سمجھوتے شروع کر دیے؟ چیز تو یہ ہے کہ شوکت بسرا صاحب کی اطلاع کلیئرز ہے کہ ذوالفقار پہ چڑھایا تھا تو جن جن لوگوں نے دیگیں پکائی تھی نا، جن جن لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، بی بی جب برسے اقتدار آئی تھی، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب برسے اقتدار آئے تھے، تو امپورٹنٹ 3 ٹاپ 5 جو عہدے تھے نا وہ ان کے پاس تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ جو میرے بھائی نون لیگ کے سپوکس مین ہے، میرا جگر، میرا یار ہے، لیکن جو نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، ان کی اس وقت کی اسمبلی کے اندر 50% ایم این ایز جو ہے نا وہ کاف لیگ کے تھے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بات وہی، آپ کرے تو رام لیلا، کوئی اور کرے تو گھنٹے نیلا۔ کل ان کے تخت لاہور اور یہ وزیر اعظم شریف جانے گے، وہ اگلے دن ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں۔ پی ٹی آئی کی بات میں بتاتا ہوں، دیکھو آپ نے سیور فوڈ کا چاول کھائے ہوئے نا، سیور فوڈ کے، جی، اس کے نیچے ہی افغانی ایک ہوٹل ہے، اس کے چاول کھائیں گے، سیور فوڈ کے چاول اور اس کے چاول میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، حالانکہ چاول وہی باسمتی چاول ہوں گے۔ آپ نے وارث نہاری کھائی ہے نا، وارث نہاری مشہور زمانہ کھائیں گے، ساتھ ہی آپ جو ہے نا کسی ریڑھی کی نہاری کھائیں گے، زمین آسمان کا فرق، حالانکہ وہی گوشت پڑتا ہے بڑا، وہی جو ہے نا سن پڑتی ہے، اس بات پوری سن لیں میری۔ اصل چیز ہوتی ہے ریسیپی، وہ ریسیپی ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ وہی فرد، وہی باسمتی چاول ہے جو سیور فوڈ میں جو اچھا ذائقہ دیتا ہے، ریڈی والے کے پاس اچھا ذائقہ نہیں دیتا، وہ وارث نہاری کے بعد جو ہے وہ گوشت اچھا ذائقہ دے رہا ہے، وہی بڑا گوشت جو ہے وہ ریڈی والے کی نہاری میں اچھا نہیں دیتا۔ بنیادی تو پرویز کھٹک پیپلز پارٹی سے آئے تھے جی، پرویز کھٹک پیپلز پارٹی سے آئے تھے۔ آج پاکستان کے 7 انتظامی یونٹ ہے، 4 صوبے، وفاق، گلگت بلتستان، کشمیر، 7 میں گڈ گورننس کے حوالے سے نمبر 1، حالانکہ ساری زندگی پیپلز پارٹی ہے این پی میں گزاری۔ یہ فرق ہے کہ بڑا گوشت وارث نہاری کے پاس پکے گا تو کیا ہوگا، ریڈی والے کے نہاری کے پاس پکے گا تو کیا ہوگا، باسمتی چاول سیور فوڈ کے پاس پکے گا تو کیا ہوگا، نیچے افغانی ہوٹل میں پکے گا تو کیا ہوگا۔ یہ فرق ہے، بنیادی بات میں نے سمجھا دی ہے، عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ریسیپی لیڈر کی جو ہوتی ہے نا، لیڈر کے نیچے آپ کے وہ انسان کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ جو لوگ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی سے، کے پاس جو لانڈری سسٹم ہے نا، لانڈری سسٹم خان صاحب والا،
جو ہم میں ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، جو خان صاحب کے پاس چلا جاتا ہے وہ بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہو جاتا ہے. ریسیپی کا فرق ہوتا ہے. تھوڑے ہاں جناب قومی ترانہ ہے، کرپشن، بددیانتی، ٹکے ماری، پیدا گیری، نوسر بازی، غلط بات سارا بڑا قومی ترانہ ہے. ساڑھے آئے نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ساری چیزوں سے کیا ہے وہ سخت انائڈ ہوتے ہیں. جو آپ کی طرف سے بندہ آئے گا وہ بندے کا پتر بن کے رہے گا. یار جوان صاحب ایک منٹ، اچھا ذرا جلدی بات کر لیں. میں نے جانا چاہیے سے اب سے لاسٹ بات یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیشہ سے آتے جاتے رہے، کبھی پیٹریوٹ بنی، کبھی کچھ بنا. پاکستان پیپلز پارٹی سمندر ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ خان صاحب اور میاں نواز شریف یہ دونوں فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آنے والا دن جانے چاہیے صاحب جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے جا رہے ہیں ان کا پہلا انتخاب خان صاحب فارغ ہیں. آپ خان صاحب کے پلے بھی کیا مجھے بتاؤ نا یار، یہ نیا پاکستان بنانا آپ لوگوں نے. پہلی بات تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ ماضی میں ہمارے پاس اگر لوگ آئے ہیں کانٹیکس یہ تھا اگر آئے ہیں ٹھیک ہے، اگر دوسروں پارٹی سے آئے ہیں تو کانٹیکس یہ تھا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا صاف چلی شفاف چلی نیا پاکستان، کرپشن سے پاک پاکستان. لیکن اب جو ہے وہ خود ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جن پہ کرپشن کے سیریس ایلیگیشن پاکستان تحریک انصاف ڈرائی کلین کر رہی ہے ایسے لوگوں کو. تو اب وہ لوگ جنہوں نے 43 ارب کی بجائے 100 ارب لوٹے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں جائیں اور وہاں پہ ان کے لیے ریسکیو ہے. پی ایم ایل نون میں کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے ان کے لیے جو کرپٹ لوگوں کے لیے ہے. کرپٹ لوگوں کے خلاف ہم دروازے بند کر چکے ہیں. ایک میجر سکینڈل، اربوں ڈالرز انرجی کے پروجیکٹ میں چل رہے ہیں. ایک میجر سکینڈل میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کسی سارے ترقیاتی ٹاک شو کے الزامات نہیں. سپریم کورٹ میں یہ پی ٹی آئی ایک پیٹیشن اگر کسی بھی منصوبے کے خلاف لے کے گئی ہے میں ابھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ دعوے ہیں صرف کرپشن کو ختم کرنے کے، خود سب سے کرپٹ ہیں یہ لوگ. تیزی سے منصوبے لگ رہے ہیں نا اسی تیزی سے آپ کے منصوبے جو ہیں وہ ختم بھی ہو رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جو پینما کیس ہے نا یہ آپ کی تمام ترقی اور ترقیاتی منصوبوں کو لے ڈوبے گا. صرف یہ بہت سے لوگوں کا خواب پہلے بھی تھا، 1999 میں تھا، 2018 کے الیکشن کی جیت، 2008 میں تھا، پھر 2013 میں تھا، اب 2018 الیکشن آ رہے ہیں. ہمارا کام ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہے، ہم اسی پہ کرتے رہیں گے. یہ جی آئی ٹی کھیلتے رہیں گے. لیکن پاکستان کے عوام جو ہے سب سے بڑے گواہ ہیں کہ ہم ڈیلیوری پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی میں ان کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ ہمیں میرٹ پہ شکست کبھی نہیں دے سکتے. ون لائن کون سا ایسا فارمولا ہے جو نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ 2018 کا الیکشن انہی کی جولی میں ہے؟ آپ کو یاد ہے پچھلا جب ٹینیور تھا تو یہ کہا کرتے تھے جنا ایک پھر کیا جی دوبارہ باری پھر کیا کہتے تھے کی نعرہ سی تھوڑا ایک زرداری سب پہ نہیں بسا صاحب اب آپ کی ناراضی ہے نا پیپلز پارٹی ایک باری پھر زرداری ایک باری پھر زرداری لگاتے تھے 5 سال لے لیا جو ہمارے پاس ہزاروں خواہشیں ہزاروں خواہشیں قبضہ کر لی شیخ رشید صاحب نے بہت نکلے مگر میرے بس یہ ان کی خواہش ہے زرداری کی طرح اگلی دفعہ ملنا کچھ نہیں ہے. شوکت بسا صاحب اور جانا چکزئی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد